अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ले जी, हम सब का इंतज़ार ऑफिशियली ख़त्म हो गया। सर्दियां प्रॉपर्ली आ गई हैं और कल से अच्छी खासी सर्दी हो गई है। तो मैंने सोचा है कि क्यों ना अपनी यूट्यूब फैमिली से आज अपने किचन की सारी रूटीन शेयर करूं और मैं सर्दियों में कौन कौन से मज़े मज़े के खाने बनाती हूं और आज की सिर्फ एक रूटीन मैं आपसे शेयर करती हूं। और बच्चों की फरमाइश थी कि मामा गाजर का हलवा बनाएं, फिर उसके बाद बेटे की फरमाइश आई जी मामा आज मैक्रोनी बनाएं, और हस्बैंड ने कहा जी मुझे सब्ज़ी खानी है। तो जी लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर किचन रूटीन। और किचन रूटीन के साथ साथ ना आपको पता है अगर कोई मैं बात ना शेयर करूं तो फिर मुझे सुकून नहीं आता। मुझे लगता है कि जी कोई ना कोई अच्छी बात भी साथ में ना शेयर करनी चाहिए। आप लोगों ने बहुत से व्लॉग्स में देखा भी होगा, सुना भी होगा कि लाइफस्टाइल को सर्दियों में कैसे बदला जा सकता है और इसके साथ साथ अपनी शख्सियत को कैसे अच्छा किया जा सकता है। ये दोनों चीज़ें ना डिफरेंट हैं। लाइफस्टाइल अलग से है, शख्सियत जो है पर्सनालिटी अलग से है। लेकिन आज के व्लॉग में मैं आपको दोनों पे बात करूंगी और दोनों पे आपको बताऊंगी आप एक साथ एक ही टाइम में दोनों चीज़ों पे कैसे काम कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है। सो अपना जल्दी से ना साथ साथ किचन की रूटीन भी आप देखते जाएं और मज़े की चीज़ें भी बनाएं, खाने भी इंजॉय करें और अपनी लाइफस्टाइल को और अपनी पर्सनालिटी को भी चेंज करें। सो जी आते हैं अपने व्लॉग की तरफ। सबसे पहले तो आपको ये बताऊँ ना जी, सर्दियों में ख़ुद को पूरी तरह हमने बदलना कैसे है। दो चीज़ें हैं। पहला आते हैं हम लाइफस्टाइल की तरफ। लाइफस्टाइल में हमारा आता है जी सबसे पहले वार्डरोब। जैसे सर्दी आती है ना, हम लोगों की लापरवाहियाँ पहले से चल रही होती हैं क्योंकि सुस्ती भी होती है, काहली भी होती है। मैंने बहुत से व्लॉग शेयर किए हैं कि दिल नहीं करता था उठने को, अजीब सी स्मोक ने हालत बनाई हुई। अभी भी स्टिल ऐसा ही है, लेकिन सर्दी अब आ गई है। अब जी जल्दी से उठ जाना है और उठ के अपने वार्डरोब को सेट कर लेना और आज ही कर लेना। सर्दियों में हमें सबसे पहले अपने वार्डरोब को अपडेट करना है। अपडेट मीन्स के गर्म कपड़े, कंफर्टेबल कपड़े हमने पहनने हैं और निकालेंगे तो पहनेंगे ना। तो ऑब्वियस है जब हम निकालेंगे नहीं, अलमारियों में सेट नहीं करेंगे और अलमारियों को, वार्डरोब को अपने सेट नहीं करेंगे, ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, तो हमें कपड़ा भी नहीं मिलेगा। सेम इसी तरह जब हमें नहीं मिलेगा तो बच्चे भी परेशान होंगे। किसी की सॉक्स नहीं मिल रही, किसी का कोई चीज़ नहीं मिल रहा, किसी का कार्डिगन नहीं मिल रहा, किसी का कोट जैकेट नहीं मिल रहा। तो जल्दी जल्दी से ना, ये अब आ भी वैसे आपको पता है सैटरडे और संडे गया, छुट्टियाँ हैं, 2 दिन हैं, तो हमारे पास बड़ा टाइम है। हम जल्दी जल्दी से ना अपने किचन के साथ साथ ना अपने वार्डरोब को भी सेट करें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जब तक गर्म कपड़े नहीं होंगे सर्दियाँ कैसे गुजरेंगी। तो आपने ना इस चीज़ को तो पहली फुर्सत में करें। एक तो आपने ये देखना है कि आपके पास विंटर के कपड़े पूरे हैं, बच्चों के सॉक्स, बच्चों के इनर गारमेंट्स, बच्चों की स्वेट शर्ट्स, बच्चों के वेस्ट हो गई, ये सारी गर्म चीज़ें आपके पास हैं, ग्लव्स, कैप्स। अगर नहीं है तो जल्दी से परचेज़ कर लें। और इसके साथ साथ फैशन टिप्स भी आपने फॉलो रखनी है। लाइक सर्दियों में क्या चीज़ पहनी हुई अच्छी लगती है, शॉल्स अच्छी लगती हैं, वेलवेट की चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो थोड़ा सा ना अपने आप को ना हमने मॉडिफाई भी करना है। तो ये चीज़ें हमारी वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन में ही आ जाती हैं। तो अपनी फटाफट से ये करना है। और इसके साथ साथ हमने अपनी स्किन केयर की रूटीन को भी ना बदलना है। हमें लग रहा होता है जी जैसे हमारी समर्स में स्किन नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए विंटर्स में और समर में जो स्किन में बहुत फ़र्क आता है, ड्राइनेस आ जाती है ना, मौसम में भी, सीज़न में भी। हाथ पैर पे खुश्की हो रही होती है, बॉडी सारी ड्राई हो रही होती है। तो सर्दियों में अपनी स्किन केयर को टोटली बदल दें। मॉइस्चराइज़र रखें, हाइड्रेशन करें और हाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें। लाइक पानी का इस्तेमाल बहुत करें। पानी अगर आप कम इनटेक करेंगे ना तो ड्राइनेस बॉडी पे ऑटोमेटिकली आएगी और फिर आपको बहुत से प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। तो स्किन केयर प्रोडक्ट्स ले लें। विंटर स्किन केयर टिप्स आपने फॉलो करनी है। मैंने अपने पिछले बहुत दफ़ा व्लॉग्स में विंटर की स्किन केयर टिप्स आपको शेयर की हैं और ऑन एंड ऑफ मैं बताती भी रही हूँ। और अगर फिर भी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आई विल आंसर इट। आपने एक डायरी निकाल लेनी है, उस पर आपने लिखते जाना है सारे पॉइंट्स। आपने सबसे पहले तो वार्डरोब ऑर्गेनाइज कर ली, ठीक हो गया। फिर स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी आपने ले लिए, स्किन केयर भी स्टार्ट कर दी है, सेकंड टिक लगा देना है। फिर इसके साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो अपने हेयर केयर की रूटीन को अपने बदलना है। हमें वही बात फिर आ गई, समर्स में और विंटर में फ़र्क करना नहीं आ रहा होता। हम वैसे शैम्पू, वैसे कंडीशनर बालों को धो रहे हैं और तबाही की तरफ जा रहे होते हैं। हमने करना क्या है, हमने ऑयलिंग करनी है। बालों को अच्छा सा आपने ना ऑयल दें, मसाज दें, हेयर मास्क लगाएं। उससे ही होगा कि आपके बाल बहुत अच्छे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और आपको बिल्कुल ड्राइनेस नहीं फील होगी। और आपने नोटिस किया होगा मोस्टली लोगों के ना सर्दियों में बाल बहुत ज़्यादा ना
وہ چارج ہو جاتے ہیں اور بہت سے خراب ہو جاتے ہیں، ڈرائی فیل ہوتے ہیں، بالکل سافٹ نہیں ہوتے، وہ صرف اسی وجہ سے کہ ایک تو ہم اسٹریٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی اپنا آئرننگ جو بھی آپ اپنے چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، شادیوں کا سیزن ہوتا ہے تو بالوں کی بہت زیادہ نا خرابی ہو رہی ہوتی ہے، تو آئلنگ اگر نہیں ہوتی، ہیئر ماسک نہیں لگایا جاتا تو مزید بال خراب ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک چھوٹی سی آپ کو ٹپ دیتی چلوں کہ مائونیز آپ کو پتہ ہے گھر میں ہر وقت ہوتی ہے، کھانوں میں بھی استعمال ہو رہی ہوتی ہے، آپ نے نا جڑوں سے لے کے ٹپس تک نا آپ نے اسکیلپ ٹو آپ نے روٹس اپنے اپلائی کرنی ہے، شاپر چڑھا لیں، 2 گھنٹے کے بعد سر کو اچھی طرح سے دھوئیں اور شیمپو کے ساتھ دھوئیں، آپ دیکھیے گا بالوں میں کتنی شائن اور کتنے بال نرم ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو دہی، انڈا اور ایلو ویرا جیل کا بھی بتایا ہوا ہے، یہ بھی بہت اچھے ہیں بالوں کے لیے، اپلائی کریں اور بالوں کو نا مزید سے مزید اچھا بنائیں۔ سردیوں میں ہیلدی ڈائٹ تو ہم لے رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون کون سی چیزیں اچھی ہیں، گاجر اچھی ہے، اس کے بعد حلوہ بہت مزے کا لگتا ہے، مولیاں آ جاتی ہیں، سیلڈ بے تحاشا ہے، فروٹس بے تحاشا، ہم ہیلدی ڈائٹ تو لے رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اپنی فٹنس کو بھول جاتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے جی فٹنس جو ہے نا وہ صرف ہم سمر میں کریں گے، ونٹر میں تو ہمیں ضرورت ہی نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اپنی فٹنس روٹین کو ہم نے تھوڑا سا بدلنا ہے، سردیوں میں اپنی فٹنس روٹین کو بدلیں، انڈور ایکسرسائزز کریں اور یوگا کریں۔ ہمیں لگتا ہے باہر نہیں جا سکتے، سردیاں ہیں اور ٹھنڈ لگ جائے گی یا پسلیوں میں لگ جائے گی ہوا، یا نمونیا کا بھی ڈر ہوتا ہے کہ لوگوں کو بہت سے ایسے نا مسئلے جو ہے نا وہ درپیش ہوتے ہیں، لیکن آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے انڈور ایکسرسائزز کر لینی ہے۔ آپ انڈور تھوڑی سی واک کر لیں، انڈور ایکسرسائز کر لیں، میں نے کل کے ولاگ میں بتایا تھا اگر کچھ نہیں کر سکتے تھوڑا سا ڈانس کر لیں اور اچھل کود۔ بیسیکلی ہوتا مقصد کیا ہے، ہماری باڈی کی موومنٹ ہوتی رہے، اور جب باڈی موومنٹ میں رہتی ہے نا تو خود بخود فٹنس آنے لگ جاتی ہے۔ اچھا کھائیں لیکن اچھا کھانے کے ساتھ ساتھ اپنی باڈی کو فٹ بھی رکھیں، ایکٹیو بھی رکھیں، موومنٹ میں رکھیں۔ اب تو آپ کو ہر طرف یوٹیوب پہ فٹنس ایکسرسائزز مل جائیں گی، ونٹر ورک آؤٹس مل جائیں گے، آپ نکالیں، سرچ کریں اور مزے سے اپنے روم میں انجوائے کریں، سردی کو بھی انجوائے کریں، ساتھ میں تھوڑے سے نٹس رکھیں، آپ ایکسرسائز کریں، اس کے بعد تھوڑے سے نٹس لیں، کھجور لیں، اتنی ہیلدی چیزیں میں کہتی ہوں۔ اللہ پاک نے نا ہمارے موسم کتنے خوبصورت بنائے ہوئے ہیں، سردیوں میں اپنی خوبصورتی ہے، گرمیوں کی اپنی خوبصورتی ہے، تو آپ نے نا ونٹر کو بہت انجوائے کرنا اور ساتھ ساتھ اپنی فٹنس کو کبھی بھی نہیں بھولنا۔ سب سے ضروری چیز جو سردیوں میں ہم بھولتے ہیں یا گرمیوں میں بھی ہمیں اس چیز کا مسئلہ ہوتا ہے، ہم ہر چیز کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اپنی نا مینٹل ہیلتھ کا خیال نہیں کرتے، کبھی بھی ہم اپنی مینٹل سچویشن کو، حالات کو یا اپنی مینٹل ہیلتھ کو کبھی پرائورٹائز نہیں کرتے۔ کیوں؟ ایسا نہیں ہے، ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے۔ سردیوں میں اپنی مینٹل ہیلتھ کو پرائورٹائز کریں۔ اصل میں ہوتا کیا، سردیوں میں نا رات بہت جلدی فیل ہوتی ہے، جیسے کہ ہوتی کیا، فیل کیا ہوتی ہے، ہو جاتی ہے 5 بجے جیسے مغرب اندھیرا ہوا تو سمجھ لیں رات شروع ہو گیا، حالانکہ ہوتی شام ہی ہے لیکن وہ رات کا ٹائم ہو جاتا ہے، جیسے اندھیرا ہوتا ہے تو ہمیں رات فیل ہوتی ہے، اور اس سے نا ایک عجیب سا ڈپریشن اور عجیب سی سستی، اور پتہ نہیں مجھے تو بہت زیادہ فیلنگ آتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ بس میں نا اب ٹینشن میں جا رہی ہوں، جی رات ہو گئی، اب رات ہوئی ہے اور صبح جا کے 6 ساڑھے 6 بجے کے قریب روشنی ہوگی، تو مجھے بہت نا مشکل لگتا ہے یہ والا ٹائم گزارنا، اتنا لمبا ٹائم پیریڈ جو رات سے لے کے صبح مارننگ تک کا وہ ہوتا ہے۔ بے شک اس میں ہم سوتے ہیں لیکن جو جلدی رات ہونے سے نا ایک عجیب سا ہول پڑتا ہے نا، وہ ہر ایک بندہ فیل کر سکتا ہے کہ میں کیا بات کر رہی ہوں۔ آپ نے کرنا کہ اس میں آپ نے سب سے پہلے تو اپنی مینٹل ہیلتھ کو بہتر رکھنا ہے، نماز کا ایک ٹائم بنائیں، اور اس کے بعد اگر آپ فری ہیں، آپ بور ہو رہے ہیں، تسبیح کا ایک بنا لیں، تسبیح آپ کر لیں کہ ہم نے 1.25 پڑھنی ہے یا جتنی بھی تسبیح آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں بیٹھ کے۔ اس کے بعد تھوڑی سی میڈیٹیشن کر لیں، مارننگ میں ٹائم ملتا ہے مارننگ میں کریں، ویسے مارننگ کا بہت بیسٹ ٹائم ہوتا ہے لیکن مجھے جس وقت ٹائم ملتا ہے نا میں تھوڑا سا نا میڈیٹیشن کو ٹائم ضرور دیتی ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے میں اس سے نا بہت ریلیکس ہو گئی ہوں، میں تھوڑی دیر کے لیے ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کے نا سکون سے بیٹھتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ اللہ پاک کا شکر ادا کریں، اللہ پاک کا ہر بات کا احسان مانیں، یہ سوچیں کہ اللہ نے ہمیں دنیا کی کیا کیا نعمت دی ہے، اور ایک بڑا سا سانس کھینچ کے نا باہر کی طرف نکال دیں۔ لمبا سانس آپ جب کھینچ کے چھوڑتے ہیں نا، سیریسلی بہت سا سٹریس، آپ کی بہت سی ٹینشن جو ہے نا وہ ایکزیل ہو جاتی ہے۔ یہ آپ نے پروسیس کرنا ہے اور اس سے آپ دیکھیے گا کہ آپ کی سردیاں کتنی مزے کے اوپر سکون گزرتی ہے، اور ساتھ میں اگر کوزی سا ماحول ہو، گرم گرم گھر ہو، لحاف ہو، اور ساتھ میں اگر آپ سوپ بنا لیں تو کیا ہی بات ہے، تو اور فش اگر فرائی ہو جائے نا مجھے تو بہت مزہ آتا ہے۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں جو آپ انجوائے کر سکتے ہیں، اپنے مومنٹس کو، اپنے چھوٹے چھوٹے ٹائم کو، ہر وقت کو انجوائے کیا کریں، اور یہ سوچا کریں کہ یہ وقت اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے آپ کو۔ اگر آپ کے سانس باقی ہیں، آپ زندہ ہیں، آپ سلامت ہیں، آپ کے ہاتھ پیر چل رہے ہیں، آپ خود اٹھ کے سب کو کھانا
کھانا بنا کے دے رہی ہیں تو یہ اس چیز کا شکر ادا کیا کریں. اور ٹھیک ہے میں سمجھتی ہوں کہ کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں یا ایسا ٹائم ہوتا ہے یا ایسا سیزن کا ایسا ٹائم پیریڈ چل رہا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا آتا ہے ڈپریشن, لیکن ہم نے اس سے اوور کم کرنا ہے, کیونکہ ہم نے اپنی مینٹل ہیلتھ کو جب اچھا کر لینا نا تو خود بخود ہی ہم نے ہر چیز کو اوور کم کر لیا کرنا ہے. یہ تو جی باتیں ساری ہو گئی ہیں کہ ہم کس طرح سے سردیوں میں اپنے لائف سٹائل کو بدل سکتے ہیں اور خوش اور صحت مند رہ سکتے ہیں, لیکن اب آتی ہے بات اپنی شخصیت کو بدلنے کی, اپنے آپ میں کس طرح سے ہم تبدیلی لائیں, ہماری پرسنالٹی مزید نکھرے اور ہم لوگ زیادہ امپروو انسان بن سکیں اور ہماری شخصیت نا بہت واضح طور پہ نمایاں اس میں چینجز نظر آئیں. تو جی یہ ہے جی ہماری ایسی باتیں جو کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے سنی بھی ہوں گی, لیکن میرے خیال سے ہم لوگ روٹین میں ڈیلی لائف میں اتنا بزی ہو جاتے ہیں کہ ہم ان ساری باتوں کو نا بھول جاتے ہیں. صحیح باڈی لینگویج, ہماری باڈی لینگویج ہی غلط ہوتی ہے. جب بھی ہم نا کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بس یہ لگتا ہے کہ ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنا ہے اور اگلے کو ہم نے غلط ثابت کرنا ہے. اس کی کوئی بات ہو چاہے وہ صحیح ہو چاہے غلط ہو, ہم نے اس کی بات نہیں سننی. ہماری باڈی لینگویج سے پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم جیتنے کے لیے یہاں کھڑے ہیں, تو ایسا بالکل نہیں ہے. اور یہ غلط چیز ہے کہ جب ہم بات کرنے لگیں تو ہماری باڈی لینگویج ہی ایسی ہو کہ ہم ہر بندے کو زیر کرنا چاہتے ہوں. آپ میں سے بہت سے لوگوں نے یہ چیزیں ایکسپیرینس کی ہوں گی کہ جب آپ کسی ایسے انسان سے بات کرتے ہیں نا کہ جس کی باڈی لینگویج ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ اس سے بات کرو نا, اگر آپ صحیح بات بھی کر رہے ہو نا تو وہ آپ کی بات کو غلط ہی ثابت کرے گا, یا اس کی باڈی لینگویج ایسی ہوگی کہ وہ آپ کی بات کو سن تو رہا ہوگا لیکن ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوگا. تو ہمارے جو ایکسپریشن ہوتے ہیں نا یا ہمارا پوسچر ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ ہم کس طرح کے انسان ہیں, کیونکہ جب ہماری باڈی لینگویج اچھی نہیں ہوگی, ہم بات کرنے کا ہمیں سلیقہ ہی نہیں ہوگا, طریقہ ہی نہیں ہوگا, اور ہمیں یہ ہی نہیں پتہ ہوگا کہ ہمارے پوسچر سے ہمارے ایکسپریشن سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے, تو یہ سوچیں کہ پھر ہماری پرسنالٹی کہاں چلی جائے گی, زیرو پہ چلی جائے گی. جو انسان اپنی پرسنالٹی پہ کام کرنا چاہتا ہے نا, سب سے پہلے تو اسے اپنی باڈی لینگویج پہ کام کرنا ہوگا کہ آپ جب کسی سے بات اپنی کرو نا, جو بھی اپنا پوائنٹ آف ویو رکھو پازیٹیوٹی کے ساتھ رکھو, نرمی سے رکھو, اچھے طریقے سے رکھو, نہ کہ آپ کسی کے پاس بھی کھڑے ہو جاؤ نا اور خام خواہ میں اس کے ساتھ بحث کرو اور یہ بات کرو, اچھا جی سنائیں پھر فلاں بات, اچھا جی سنائیں پھر یہ بات, خام خواہ میں وہ کہہ لیں باتوں کی ٹو نکالنا, باتوں کی مکھ نکالنا. ہر انسان سمجھ رہا ہوتا ہے, کوئی بھی آج دنیا میں بے وقوف نہیں ہے کہ کسی کی بات کو نہیں سمجھ رہا ہوتا, کوئی بھی انسان ایسا بے عقل نہیں ہے کہ وہ آپ کی باڈی لینگویج کو سمجھ نہیں رہا ہوتا, ہر بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے. جب آپ کسی بات کی ٹو میں ہوتے ہو نا, جب آپ کسی سے بات نکلوانا چاہتے ہو تب بھی دوسرا بندہ سمجھ رہا ہوتا. ہاں چپ کوئی رہے, شرافت میں رہے, طریقے سے آپ سے پھر بھی بات کر رہا ہو, آپ کی غلط بات کا یا آپ کی اس حرکت کا جواب نہ دینا, تو یہ اس کی شرافت ہے. لیکن یہ کہ یہ سوچ لیں کہ اس بندے کے سامنے یا پوری محفل میں آپ کی جو باڈی لینگویج کی وجہ سے نا آپ کی پرسنالٹی زیرو ہو جاتی ہے. تو کام کرنا اسی چیز پہ سب سے پہلے ہے کہ آپ نے اپنی باڈی لینگویج کو بہتر بنانا ہے. اس کے لیے آپ نے سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ آپ نے نا گڈ لسنر بننا ہے. آپ جب بھی کسی سے بات کرو یا سنو, دھیان سے بات سنو, دھیان سے بات کرو. جو بھی جملہ بولو, جو بھی لفظ بولو, یہ سوچ کے بولو کہ اگلا ہرٹ نہ ہو, اگلے کو تکلیف نہ ہو. حالانکہ آج کے ٹائم میں کوئی ایسا نہیں سوچتا, لیکن ایٹ لیسٹ آپ کی طرف سے تو آغاز ہو نا. اگر آپ ایسے ہوں گے, میں یہ سنا ہے میں نے اور کامنٹس میں بھی آتا کہ ہم اگر ایسے ہوتے ہیں تو اگلا پھر بھی خیال نہیں کرتا, احساس نہیں کرتا. تو دیکھیں آپ میں اور اس میں کیا فرق رہ جائے گا. اگر آپ بھی اسی طرح سے ہو جاؤ گے یا آپ بھی اسی طرح سے بات کرو گے تو آپ میں اور اس میں کیا فرق رہ جائے گا. اور اگر وہ بندہ بار بار اس طرح سے نہیں باز آتا تو پھر لیٹ اٹ گو کرو, وہاں سے نکل جاؤ, اس بندے کے اس دائرے میں سے نکل جاؤ, اس بندے کے ساتھ رابطے سے نکل جاؤ اور آرام آرام سے پیچھے ہو جاؤ اور اس کو پتہ بھی نہ چلنے دو کہ آپ اس کے کانٹیکٹ سے نکل گئے ہو. تو یہ طریقہ ہوتا ہے, نہ کہ بدتمیزی کرنا, غلط بات کا غلط طریقے سے جواب دینا. کیونکہ آج کہتے ہیں نا زبان جو ہے نا وہ ایسا گوشت کا حصہ ہے نا کہ جس میں ہڈی نہیں ہے, اور یہ وہ حصہ ہے جو انسان کو اتنی تکلیف دے سکتا ہے نا, کسی دوسرے انسان کو وہ زخم دے سکتا ہے جو کبھی نہیں بھر سکتے. تو آپ نے اپنی باڈی لینگویج سے کسی کو یا اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دینی. اور جب بھی آپ کسی سے بات کرتے ہیں نا تو آپ کی ٹون صحیح ہونی چاہیے. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کس ٹون میں بات کر رہے ہیں. بات کرنے کے لیے صحیح ٹون بہت ضروری ہے. اپنی آواز کو کلیئر اور کانفیڈنٹ رکھیں. جب بھی آپ بات کریں تو آپ کی آواز کلیئر ہو, کانفیڈنٹ ہو, ہچکچاہٹ نہ ہو. جو آپ بات کر رہے ہو, جو پوائنٹ آف ویو رکھ رہے ہو نا, کلیئرلی اسٹیٹ فارورڈ رکھو. اس میں ادھر ادھر کی ٹاں والی بات ہونی ہی نہیں چاہیے. جو بھی آپ بات کرتے ہیں نا
ایک تو ٹون اچھی ہو، مناسب ہو، دوسری آواز کلیئر ہو اور کانفیڈنٹ ہو۔ جب آپ کانفیڈنس کے ساتھ کوئی بھی بات اپنی صحیح ٹون کے ساتھ رکھتے ہو، کوئی سنے نہ سنے، جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کی بات بھی سمجھ جائیں گے، آپ کو سمجھ جائیں گے کہ آپ حق پہ ہو، سچ پہ ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پازیٹیو سیلف ٹاک کیا کریں۔ ہمیشہ اپنے ساتھ جب بھی بات کریں یہ سوچ کے بات کریں کہ یو کین ڈو اٹ، آپ کر سکتے ہو، آپ ٹھیک ہو۔ آپ اپنے ساتھ جب پازیٹیو سیلف ٹاک کرو گے نا، یہ نہیں سوچو گے کہ میں یہ نہیں کر سکتا، میں اس قابل نہیں ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب اپنے ساتھ آپ نیگیٹیوٹی کے ساتھ بات کرو گے نا، اپنے اندر نیگیٹیوٹی بھرتے رہو گے، پازیٹیو بات نہیں کرو گے، پازیٹیو بات نہیں سوچو گے، پازیٹیو بات نہیں کنوے کرو گے، تو آپ میں نیگیٹیوٹی بھرے گی اور آپ نا بہت زیادہ کرول ہونے شروع ہو جاؤ گے۔ جب انسان خود سے کرول ہوتا ہے، اپنے ساتھ جب ظلم کرتا ہے نا، تو ہر کوئی اس کے ساتھ ظلم کرنے لگ جاتا ہے۔ تو اپنے ساتھ رحم دلی کریں، اپنے ساتھ نرمی کریں، اور جب بھی آپ کسی سے کوئی بات کرتے ہیں نا، کوئی بھی پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں، ٹون بھی اچھی آپ نے رکھ لی، باڈی لینگویج بھی آپ کی اچھی ہے، پوسچر بھی ٹھیک ہے، صحیح ورڈز چننا۔ آپ جب بھی الفاظ کا چناؤ کرو نا، تو یہ سوچ کے کرو کہ میری بات بھی کا بھی وزن ہو، اور جب میں بات کروں تو وہ اگلا سمجھے بھی۔ بات کرنے کے لیے صحیح لفظ چننا بہت ضروری ہے۔ اپنے ورڈز کو کیئرفلی چنیں جب بھی ہم بات کرتے ہیں۔ اچھا، کئی لوگوں کا مزاج ہوتا ہے وہ بدتمیزی سے بات شروع کرتے ہیں، تو خیر میں تو ایسے لوگوں سے بات ہی نہیں کر سکتی، مجھے وہ لوگ پسند ہی نہیں ہیں جو بدتمیزی سے کریں، اور وہ لوگ تو ہرگز ناقابل برداشت ہوتے ہیں جو کسی کی ٹو میں لگے رہتے ہیں۔ آپ کہیں پر بھی بیٹھے ہوں، 10 لوگوں میں بیٹھے ہوں، خام خواہ میں کوئی بات پوچھ لیں گے، اچھا جی بتائیں وہ فلاں بات کا کیا ہوا، وہ ہم نے یہ بات سنی تھی، کیا بنا؟ اچھا دیکھیں، جب ایسے بندے کے ساتھ خود کچھ ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں نا مکافات عمل ہوتا ہے، جو اونچے بول بولتا ہے وہ ہمیشہ منہ کے بھل گرتا ہے، اور جب ایسے انسان کے ساتھ خود ہوتا ہے تو وہ اتنا چیختا ہے، اتنا چلاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا مکافات عمل ہے۔ جب آپ کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہو نا، کسی کے ساتھ بد اخلاقی کرتے ہو، کسی کی غیبت کرتے ہو، یا کسی کے راز پہ پردہ نہیں ڈالتے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بے پردہ کر دیتے ہیں اور ساری دنیا کے سامنے ننگا کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے بینگ اے مسلم ہمیں ایک دوسرے کے راز کو، ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ جب ہم ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے پردوں پہ، ہمارے عیبوں پہ نا ضرور پردہ پوشی کرتے ہیں۔ تو آپ نے نا یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ جب بھی کسی سے بات کریں نا، صحیح الفاظ کا چناؤ کریں۔ ابھی تو میں آپ سے یہ بات کری ہوں نا کہ بات کیسے کرنی ہے، پوسچر کیسا رکھنا ہے، لینگویج کیسے رکھنی ہے، الفاظ کیسے رکھنے ہیں، لیکن آپ نے بات کرنے کے ساتھ ساتھ ایکٹیو لسنر بھی بننا ہے۔ ہمارے میں یہی تو برائی ہوتی ہے، ہم اپنی بات تو کرتے ہیں، ہم دوسرے کی بات نہیں سنتے۔ بات کرنے کے لیے ایکٹیو لسننگ بہت ضروری ہے۔ ہمیشہ اپنے لسنر کو کیئرفلی سنیں۔ جب تک آپ کسی کی بات کو دھیان سے نہیں سنیں گے، اس کی بات کا موازنہ نہیں کریں گے، وہ کیا بول رہا ہے، کس ٹون میں بول رہا ہے، کیا اس کا باڈی لینگویج، آپ اس کو آنسر کر سکتے ہیں؟ اور ہمیں بے سمجھے بغیر، کسی سوچے بغیر، کوئی بھی عقل مندی کے بغیر ہم دوسرے کی بات کو بے دھیانی میں سن رہے ہوتے ہیں، اور پھر سنے بغیر آدھی جو ہے نا وہ ادھوری بات سنتے ہیں اور پھر جواب دینے لگ جاتے ہیں۔ تو خرابیاں یہاں سے بنتی ہیں، جب کیونکہ ہم بات نہیں نا سن رہے ہوتے، سمجھ نہیں رہتے، ہمیں پھر سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی ہم نے جواب کیا دینا ہے۔ تو جواب تب دیں جب آپ پوری بات کو اچھی طرح سے سمجھ کے سن لیں۔ اچھا، یہاں ایک بات کرتی چلوں، بہت ہی مزے کا ایک ایکسپیرینس بھی ہے اور ایک بات بھی ہے کہ ایسے کوئی کسی سے پوچھے کہ آج کل بتاؤ کہ عظمیٰ کیا کر رہی ہے، تو کوئی آگے سے یہ کہے ہاں جی کیا کر رہی ہے، ولاگنگ ہی تو کر رہی ہے۔ وہی بات آ گئی کہ بات سنی نہیں، حال احوال کوئی پوچھ رہا ہو، کوئی آپ کا ذکر کرنا چاہ رہا ہو، آپ کی طبیعت کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہو، اور لوگوں کو جو کرٹیسائز کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جی کوئی اچھی سی نا ٹونٹ ماری جائے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ انگور کھٹے ہیں، اونچائی والی چیز جو زیادہ اوپر چیز ہوتی ہے وہ جب آپ اس تک اپروچ نہ کر سکو تو آپ کہہ دو گے جی انگور کھٹے ہیں۔ تو ولاگنگ کرنا اٹ سیلف از اے گڈ تھنگ، کیونکہ میں تو یہ میں کوشش کرتی ہوں، آلویز آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ کہ میں آپ تک ایک اچھی بات پہنچا سکوں، جو میرا کوئی ایکسپیرینس ہے، جو میں نالج گین کر چکی ہوں یا کر رہی ہوں، میں جو بھی اچھی بات اپنے تک ہو وہ آپ تک ضرور پہنچاتی ہوں۔ اور اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی برائی ہے، یہ پھر اس کا مسئلہ ہے، یہ اس کا معاملہ ہے، یہ اس کی تکلیف ہے، اس کو حل کریں پلیز جلدی سے، تاکہ آپ بھی صحت مند بن سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جلدی مینٹلی ریلیکس ہو جائیں، مجھے آپ کی بہت فکر ہے۔ اینڈ میں پھر بس اب آپ سے ایک ہی بات شیئر کروں گی کہ جب بھی آپ کسی سے بات کرتے ہو نا،
تو کانفیڈنٹ سے بات کیا کریں. کانفیڈنس ہونا بہت ضروری ہے. اپنے کانفیڈنس کو ہمیشہ بوسٹ کیا کریں, خوش رہا کریں, دوسروں میں بھی خوشیاں بکھیریں. اگر آپ کو کوئی اچھی بات پتہ ہوتی ہے تو ضرور اگلے تک پہنچائیں. صدقہ جاری ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہم کوئی بہت بڑی نیکی کریں گے نا تو ثواب ملے گا یا اللہ پاک ہم سے راضی ہوں گے. اگر کوئی اچھی بات بھی آپ کسی تک پہنچاتے ہیں نا اور وہ عمل کرتا ہے تو یہ بھی بہت نیکی کا کام ہے. اور نیکی کرتے رہا کریں. چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے نا بڑے بڑے اللہ پاک اجر دیتا ہے, ثواب دیتے ہیں. تو چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے آغاز تو کریں, سٹارٹ تو کریں, اور اپنی سردیوں کو خوبصورتی کے ساتھ لائف سٹائل کو بھی بدلیں اور خود بھی حسین ہوں اور اپنی پرسنالٹی کو بھی گروم کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے لائف سٹائل کو بھی بہت بہتر بنائیں اور مزے مزے کے کھانے بنائیں. اور ایک بہت ضروری بات جو کہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے نا سردیاں اگر شروع ہو گئی ہیں تو اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا ہے. سردی سے اسپیشلی بچنا ہے. انڈور رہیں یا آؤٹ ڈور رہیں, اپنے آپ کو کور رکھیں. اسپیشلی جب آؤٹ ڈور جائیں شال اوڑھیں, ساکس پہنیں, گلوز پہنیں اور ٹوپی ضرور لیں. اگر آپ کو سردی لگتی ہے سر سے تو ٹوپی ضرور لیں, کیونکہ بچوں کو اسپیشلی بہت خیال رکھا کریں اور بزرگوں کا بھی خیال رکھیں, کیونکہ سردی جو ہے نا وہ سب کے لیے ڈینجرس. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.